प्यारे दोस्तों, खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी। और मौत ऐसी चीज है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के दहिया ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। और अगर कोई शख्स मौत पर शक व शुबा करे तो उसे बेवकूफों की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी मादी ताकतें और मशरिक से लेकर मगरिब तक कायम तमाम हुकूमतें मौत के सामने आजिज और बेबस नजर आती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी जाहिरी सहारों को खत्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को खत्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नुम की वादियों में झुलसाने वाली और मुत्तकियों को जन्नत के बाला पालों तक पहुंचाने वाली चीज है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की इज्जत करती है, न दुनियावी चौधरियों से डरती है, न बादशाहों से उनके दरबार में हाजिरी के लिए परमिशन लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी होता है तो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरती फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक लोगों पर रहम करती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वालों को भी मौत अपने गले लगा लेती है और घर बैठने वाले को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरई अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का और इंसान का दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया, रूह सिर्फ अल्लाह का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है और मौत पर तौबा का दरवाजा बंद और जज़ा और सजा का वक्त शुरू हो जाता है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हम हर रोज, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब होते जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि ये दिन हमारी जिंदगी से कम हो गए हैं। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अल माइदा में इरशाद फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम की मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी तहकीक को, हकीकत को बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जानदार को मौत का मजा चखना है और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले कयामत ही के दिन मिलेंगे। फिर जिसको दोज़ख से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो सही माना में कामयाब हो गया। और ये दुनियावी जिंदगी तो जन्नत के मुकाबले धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं है। इस जमीन में जो कुछ है फना होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जलाल वाली और फजलो करम वाली जात बाकी रहेगी। बंदे, अब भी वक्त है, लौट आ अल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल कर ले अगर इस दुनिया में और अगली आने वाली जिंदगी में कामयाबी चाहता है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत आ खड़ी होगी तो वो कहेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे वापस भेज दीजिए ताकि जिस दुनिया को मैं छोड़ आया हूँ उसमें जाकर नेक आमाल करूँ। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। अब उन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख है जब तक कि वो दोबारा उठाए जाएं। इसलिए जरूरी है कि हम अफसोस करने या खून के आंसू बहाने से पहले इस दुनियावी फानी जिंदगी में ही अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करें, ताकि हमारी रूह हमारे बदन से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक और मालिक और रज़ाक हमसे राजी हो। आज हम सिर्फ पानी जिंदगी की आर्ज़ी मकासिद को सामने रखकर दुनियावी जिंदगी गुजारते हैं और दुनियावी जिंदगी के ऐशो आराम और वक्ती इज्जत के लिए जद्दोजहद करते हैं। लिहाजा आइए दुनिया को दुनिया के पैदा करने वाले की ही ज़बानी समझें और ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं, और हकीकत ये है कि दारे आखिरत ही असल जिंदगी है।
اگر یہ لوگ جانتے ہوتے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی والی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ دوستو، جوانی میں انسان انتہائی مشکل اور مشقت والا کام بھی کر لیتا ہے، مگر بڑھاپے میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوانی میں عقل کامل، اعضاء طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، لہذا کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کاش جس طرح ہم جوانی میں دنیا کے کام بخوبی انجام دیتے ہیں، اس طرح فکر آخرت کرتے ہوئے دینی معاملات اور عبادات پر بھی توجہ دیں، کیونکہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کس کام میں گزاری۔ چونکہ جوانی میں نیک اور بد اعمال زیادہ کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت تمام قوتیں اپنی سوال کمال پر ہوتی ہیں، اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو جوانی میں عبادت کرے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا کہ اسے قیامت کے میدان کی گرمی نہ پہنچے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جوانی کی عبادت بڑی قدر کی چیز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں ہے، بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چلی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو دوستو، جوانی میں موقع ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ جوانی میں استغفار کرنا نبیوں کی سنت ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگاری کا لباس اوڑھ لیتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ کا محبوب کیوں بن جاتا ہے؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جب وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرح کی خواہشات و لذات سے فائدہ اٹھانے اور دین کی طرف مائل ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے تو اس وقت دنیا اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار قرار پاتا ہے، اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ روتے ہیں شبنم کی نرنگے جہاں کچھ بھی نہیں، نہ خدائے زن ہے بلبرین گل کا نشاں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب اے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو، یہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی اگلی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب وقت نزا آتا ہے نہ باپ بیٹے کا بنتا ہے، نہ بیٹا باپ کا، نہ بیٹی ماں کی اور نہ ماں بیٹی کی، بس کام آتے ہیں تو وہ اعمال جو اس دنیا میں کیے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل رکھے، ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں انسان اور جنات بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان کے جوڑے بھی پیدا فرمائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم میں یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کا نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں جنوں کو وجود مانتی ہیں۔ اسی طرح تمام کفار اور اہل کتاب بھی جنوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب بلکہ تمام فرقے اور جماعتیں جنوں کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں جنات کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنات شادی کیسے کرتے ہیں، ان کی شادی میں کیا کیا ہوتا ہے، اور ایک دلچسپ اور سچا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ جب ایک مولانا صاحب نے غلطی سے جنات کا نکاح پڑھا دیا تو اس کے بعد جناتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک
ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مولوی صاحب جن کا نام محمد نواز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا تھا، ان کے ساتھ ہی دنیا میں تعلیم کی ٹیوشن بھی کچھ بچوں کو دیا کرتا تھا۔ آج کل کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر سائنس آج تک یہ کھوج نہیں لگا پایا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے یا نہیں۔ اس لیے سائنس نے یہ کہہ دیا کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم انسانوں، جانوروں اور نباتات کے علاوہ دوسری مخلوقات کی موجودگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ فرشتے اور جنات، کیونکہ جنات کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے، اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ نہ صرف جنات کا وجود ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسان برے اور کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جناتوں میں بھی کچھ جنات برے اور کچھ جنات اچھے ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ سنانے والا ہوں وہ برے جناتوں کا نہیں بلکہ اچھے جناتوں کا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی یعنی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے اللہ نے یہ خوبی دی تھی کہ میں چاہے جتنی بھی گہری نیند میں ہوں مگر تھوڑے سے ہی کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ میں جاگ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اچانک دوسری دستک ہوئی تو میں نے اپنے سرہانے رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا تو 11:20 ہوئے تھے۔ دروازے پر تیسری مرتبہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میرا نام بھی پکارا تو میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ باہر دیکھا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو پہچانا نہیں تھا۔ میں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب ہمارے یہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو پہچانا نہیں، ذرا اپنے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوس والے گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا نام ہے؟ کیونکہ اس گاؤں کے کافی لوگ مجھے جانتے تھے اور میں بھی انہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا، میرا نام ججار ہے، اس کا نام افق ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا، عجیب نام ہے۔ دونوں سے تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مولوی صاحب ان کے ساتھ چل دیے۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا، اس لیے رات تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی مگر وہ میری وجہ سے دھیرے دھیرے چلنے پر مجبور تھے۔ تقریباً 20 منٹ چلنے کے بعد ان کا رخ چینج ہو گیا، یعنی انہوں نے اپنا راستہ چینج کر دیا۔ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ گاؤں تو دوسری طرف تھا، وہ جدھر وہ جا رہے تھے اس طرف ایک بڑا سا میدان تھا جہاں گاؤں کے لڑکے دل کے وقت کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے۔ میں نے کہا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ گاؤں تو ادھر کی طرف ہے، ادھر تو میدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اصل میں گاؤں میں جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم نے شامیانہ ادھر لگایا ہے۔ میں بھی چپ چاپ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں وقت پر پیچھے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے کہ یہ یقین کرنا چاہتے ہوں کہ میں ان کے پیچھے آ رہا ہوں یا نہیں۔ میں نے چلتے ہوئے دوبارہ کہا، سنو بھائی، شادی ہی نا آپ کے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے بالکل قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اس لیے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، جی انتظام تو ہے مگر نکاح پڑھانے کے بعد۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ کے چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آنے لگا اور تقریباً 2 منٹ کے چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں انٹر کر گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میں چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ ججار جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ دلہے کے باپ ہیں اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل گیا۔ ایک جگہ جا کر مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دلہن کے باپ ہیں، ان کا نام شرمد صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ کر ہلایا۔ میں نے فیل کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔
میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اوہ تو آپ اس لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دی اور قریب آنے پر اس سے کچھ کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کی تھوڑی دیر بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اسی گاؤں میں پرچون کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، سب ان کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا نذر صاحب آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نذر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی۔ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی چلیے، اور پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھائی کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور حجاج جو مجھے لے کر آئے تھے انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح وقت کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھا لوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا تو شاید ہو سکتا ہے کہ نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور وقت دیکھنے لگا۔ جب میری نظر وقت کے حصوں پر پڑی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں نے صبح کو اس گاؤں میں جا کر جن لوگوں سے ملا تھا، یعنی جن سے میں نے برات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے واقعات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو رات کو اپنے گھر سے کہیں نکلے ہی نہیں، انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، بلکہ میں نے یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ جس شادی میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی، اور میں نے جنات کا نکاح پڑھا تھا۔ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک جن زادے کا نکاح پڑھایا۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ